फरमाया अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अब यहाँ इशारा अन्नबिय्यु की बात हो रही है, ना हुजूर के दीन का जिक्र है, ना तालीमात का, ना अफकार का, वो सब रहमत ही रहमत है। मगर यहाँ इस आयत का मौजू हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है, हिज पर्सन। फरमाया अन्नबिय्यु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो नबी की ज़ात है आप देखते हैं ना, जिनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है, जानों से भी ज्यादा करीब है। अब जान से ज्यादा करीब तो कोई नहीं होता, जान से ज्यादा करीब तो कोई नहीं होता। कुर्बान जाए, देखिए मखलूक को बात समझा रहा है ना अल्लाह, तो मखलूक को समझाने के लिए उनके मर्तबे के मुताबिक बात की। उसने करीब होने की बात इस तरह की, जब अपना जिक्र किया, अपना कि मैं भी करीब हूं, तो फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा करीब है। मैं एक बात कहने लगा हूं, फतवा कोई ना लगाए, और अगर किसी का फतवा लगाने का जी करे तो वो हम तो उससे मुतासिर नहीं होंगे, उस फतवे का असर हमें तो पड़ेगा नहीं। सिर्फ ये कि अगर बात पसंद आ जाए तो ले जाएं, न पसंद आए तो वापस छोड़ जाएं। अपने ज़ौक़ की बात कर रहा हूं मगर कुरानी बात है। फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम जो बंदा है उसकी शाह रग से भी ज्यादा करीब है। और महबूब का जिक्र किया, ये हैं प्यार के अंदाज, ये मोहब्बत के अंदाज हैं जो छुपाए नहीं जाते। अपना जिक्र किया तो फरमाया मैं तुम्हारी शाहरग से भी करीब हूं। अब शाहरग ये है, शाहरग जिस्म का हिस्सा है, एक आर्टरी है, बड़ी खून की नाली है ऑर्टा, तो शाहरग उसकी नेचर फिजिकल है, जिस्म का एक हिस्सा है जिसमें से खून दिल से जाता है और आगे फैलता है, उसको फरमाया तुम्हारी शाहरग से करीब हूं। और महबूब का जिक्र किया, महबूबों का ऐसा ही जिक्र किया जाता है। महबूब का जिक्र किया तो नहीं फरमाया शाहरग से करीब है, चूंकि शाहरग का फिर भी थोड़ा सा फासला होता है। महबूब का जिक्र किया तो फरमाया मेरा महबूब तुम्हारी जानों से भी करीब है। कुछ समझ आई है बात की? मैं इसकी मजीद शरह नहीं करना चाहता, बस आप पे छोड़ता हूं, अकल में आई है। अपना करीब होना बयान किया कि मैं तुम्हारी शाहरग से भी करीब हूं। शाहरग एक यानी एक बड़ी आर्टरी, बड़ी शरियान है। जब आप काटते हैं, ज़िबा करते हैं तो शाहरग को काटते हैं ना, तो बकरा तड़प तड़प के खत्म होता है। तो शाहरग कट भी जाए तो मरने में वक्त लगता है। क्या बात, इसलिए मैंने पहले कर दिया था, फतवा कोई ना लगाए, सौदा पसंद आए ले जाए, नहीं तो छोड़ जाए। हमारे पास बड़े गाहक हैं, किसी और को बेच देंगे। शाहरग कट जाए तो मरने में कुछ देर लगती है। आप हर रोज बकरे और लेले को देखते हैं, काटता है जब शाहरग को तो खून का फवारा फूटता है, तो वो आप देखते हैं ना, बकरा तड़पता तड़पता फिर ठंडा होता है। काटते रहते हैं लोग, दहशतगर्द काटते हैं बंदे की, तो बंदा तड़प तड़प के ठंडा खत्म होता है। ये शाहरग है। और इधर है जान। कभी ऐसा भी सुना कि जान निकले तो बंदा उसके बाद एक सेकंड भी जिंदा रहे या तड़पे? जान निकल जाए तो बंदा तो खत्म हो जाता है। शाहरग कटे तो बंदा मरने में कुछ वक्त लेता है, शाहरग कटे तो मरने में कुछ वक्त लेता है। और अगर जान निकल जाए तो लगता है कुछ वक्त मरने में। भाई जान निकलने का नाम ही मरना है, जान निकलने का नाम ही मरना है। जान निकल गई तो मर गया, शाहरग कट गई तो मरने में कुछ वक्त लगा। तो जिक्र फरमाया हम तुम्हारी शाहरग से भी करीब हैं, अपने भी फरमाया अक़रबु, ज्यादा करीब है। अब वो कितना करीब है आगे जिक्र नहीं किया, वो छोड़ दिया। और महबूब का जिक्र किया, फरमाया मेरा महबूब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है, जानों से भी ज्यादा करीब है। मतलब ये हुआ कि जिस तरह जान निकल जाए तो तुम जिंदा नहीं रहते, जिंदा रहने का इम्कान ही नहीं रहता, इस तरह मेरे महबूब से दूर हो गए या उनकी रहमत से मारूम हो गए तो सारी कायनात ही जिंदा नहीं रहेगी। ये जो कायनात सारी में जिंदगी है वो भी मेरे महबूब के सबब से। और मोमिन की जो ईमान की जिंदगी है वो मेरे महबूब की वजह से है। जान निकले तो वक्त नहीं लगता, तो मेरा महबूब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि गोया जान ही हुजूर के इर्द गिर्द घूमती है।
اور ایمان ہی آقا کے ارد گرد گھومتا ہے، ایمان بھی آقا کے ارد گرد گھومتا ہے. تو حضور کی رحمت اور قربت اور عنایت کے بغیر نہ جان ہے مومن کی، نہ ایمان ہے. تو اور یہ قربت رحمت کس کی فرمائے؟ النبی، یہ نبی کی ذات کی شان ہے. لوگ تو ایسے ایک کلچر تھا ہے، ایسے مناظروں میں لگے رہتے ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہے. کیا بھائی وہاں یہاں کہاں یہاں جہاں کا تذکرہ ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے. نہ کہاں نہ وہاں نہ یہاں نہ چنی نہ چنا، ان کا تذکرہ نہیں. فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، عزیز بھی ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر حدیث پاک، یہ قرآن مجید میں پھر حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور لفظ پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری کے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من مؤمن الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن نہ ہے نہ ہو سکتا ہے مگر میں یہ کہ میں اس کے زیادہ قریب. یہ آگے وہاں تھا اولا بکل مؤمن من نفسہ اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اب لفظ انفس کا نہیں بلکہ فرمایا انا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میں اس مومن کے قریب تر ہوں اور آخرت میں بھی سب سے قریب تر ہوں. جس کے قریب میں نہیں ہوں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. اب یہاں عقیدے کی ایک فرع، ایک برانچ واضح ہو گئی. بعض لوگ پوچھنا چاہتے ہیں حضور کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، کتنا قریب ہیں کتنا نہیں ہیں. بھائی جو مومن ہے وہ جہاں بھی ہے حضور اس کے ساتھ ہے. فرمایا انا اولا بکل مومن وما من مومن الا وانا اولا بہ. اور جو مومن نہیں وہ بے شک جتنا بھی سمجھ لے کہ حضور نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، میرے قریب نہیں، وہ اس کا حق ہے جو چاہے کہتا پھرے، اس کے لیے کھلی چھٹی ہے. جو مومن ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور یہاں ہے وہاں نہیں، یا وہاں ہے. اور یہ آقا علیہ السلام نے وہاں یہاں کے فرق کو کاٹ دیا، ختم کر کے فرما دیا الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ. یہاں بھی میں پاس ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں. یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے حضور کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد یہی معنی جو حضور نفس رحمت ہے، یہ متفق علیہ حدیث آ گئی بخاری مسلم کی. اب پھر اس کی تائید قرآن مجید سے. قرآن مجید نے ایک بڑی نفیس بات فرمائی، ہر بات نفیس ہے قرآن مجید کی، مگر یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ سورہ الانفال میں آیت نمبر 32 اور 33، اس کو توجہ سے ذہن نشین کر لیں. اللہ پاک نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں دو صورتیں ایسی ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے تو میرا عذاب وہاں نہیں ہوتا، عذاب اٹھ جاتا ہے. اور یہ یاد رکھ لیں اگر رحمت ہو تو وہاں عذاب نہیں ہوگا، عذاب ہو تو وہاں رحمت نہیں ہوگی. دو میں سے ایک شے ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں عذاب ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہاں رحمت اٹھ گئی تو عذاب ہوگا، اور اگر رحمت آ گئی تو عذاب اٹھ جائے گا. عذاب اور رحمت اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی اب آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں. فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے میرے حبیب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے اور اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اسے زیب ہی نہیں دیتا، اس کا یہ منشا ہی نہیں ہے. اللہ کی شان نہیں کہ جن لوگوں میں آپ بھی ہوں اور وہاں اللہ کا عذاب بھی آئے. جن میں آپ ہوں وہاں اللہ کا عذاب آئے، اور عذاب کا جو عکس ہے اس کا الٹ وہ ہے رحمت. رحمت ہوگی تو عذاب اٹھ جائے گا، اگر عذاب آئے گا تو رحمت اٹھا دی جائے گی. تو عذاب کے بالمقابل حضور کی ذات کا ذکر کر کے اللہ پاک نے اعلان کر دیا میرے محبوب میری رحمت آپ کا وجود ہے. یا میری رحمت ہوگی یا میرا عذاب ہوگا. اگر عذاب ہوگا میرا تو رحمت اٹھا لوں گا، اور اگر رحمت ہوگی تو عذاب
اٹھا لوں گا. تو فرمایا اگر آپ موجود ہوں ان میں تو اللہ عذاب نہیں کرتا. اور دوسری اسی آیت میں اگلا جملہ فرمایا اسی طرح اگر لوگ مجھ سے معافی مانگ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں تو تب بھی عذاب نہیں کرتا. استغفار کر رہے ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں، مجھ سے معافی کے طلبگار ہوں تو تب بھی عذاب نہیں کرتا. اب یہ آیت کریمہ پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے. یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے، کفار و مشرکین مکہ نے، اور بطور خاص ابو جہل نے یہ کہا کہ اللہ اگر یہ تیرا رسول سچ ہے، جو بات کہتے ہیں یہ سچ ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش فرما، ہم پر پتھروں کی بارش کر، ہم پر عذاب کر، آسمان سے عذاب نازل کر، یا کوئی دردناک عذاب لے آ اگر ہم جھوٹے ہیں اور تیرا نبی جو کہتا ہے سچ ہے. اور آقا علیہ السلام موجود ہیں اور وہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پہ عذاب لا. اس کے اس کہنے کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الانفال اور یہی باب ہے، اور صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین، پھر آگے یہ قول باب قول تعالی، متفق علیہ حدیث. تو آگے جب اس نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب اتار. ابو جہل کے اس قول پر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ یہ آیت اتار. تو اس نے کہا خبیث، میرا محبوب نہ ہوتا تو تمہیں خبر لگ جاتی. میرا قاعدہ یہ، میری یہ شان نہیں ہے، میری رحمت اور میری محبت کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا محبوب جس جگہ جن میں رہ رہا ہو محبوب بھی رہے، وہ میری رحمت ہے، اور وہاں عذاب بھی اتاروں. اس لیے وہ جو پہلی امتوں پر عذاب اترتے تھے نا، نبیوں کے ہوتے ہوئے، انبیاء کے ہوتے ہوئے، پتھروں کی بارش ہوئی، چہرے مسک ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ عذاب مؤخر کر دیا محبوب کی خاطر. تو اس جہت سے دشمنوں اور کفار و مشرکین کے لیے بھی رحمت ہو گئے. آقا علیہ السلام رحمت للعالمین جو ہیں، تو اس میں کفار و مشرکین بھی آتے ہیں، ان کے لیے بھی رحمت ہو گئے کہ وہ جو فوری عذاب اترتے تھے آقا علیہ السلام کی وجہ سے ان منکرین سے وہ بھی اٹھ گئے، مؤخر کر دیے. یہاں دو باتیں توجہ طلب ہیں. اللہ پاک نے دو چیزیں بتائیں جن کی وجہ سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے. دو باتیں بتائیں، ایک استغفار بتایا اور ایک آقا علیہ السلام کا وجود مبارک. استغفار ہے اللہ سے مانگنا. اب یہ بڑی توجہ کرنے والی بات. استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اور انت فیہم کیا ہے؟ آقا سے جڑ جانا، یا آقا کا موجود ہونا، وہ ہے حضور کا وجود اقدس. استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے مانگنا. اس اللہ سے معافی مانگیں تو تب بھی عذاب اٹھا لیتا ہے. آقا علیہ السلام موجود ہوں تو تب بھی عذاب، یہ رحمت ہے آقا کی. اب چاہیے تو یہ تھا نا، اگر ہماری عقل، ہمارا فکر، ہماری سوچیں، ہمارے عقیدے جو مادیت زدہ عقیدے ہیں، اگر یہ یہاں آیت کو بناتے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہم یستغفرون کے حصے کو پہلے لایا جاتا کہ جو مجھ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. یہ عبادت ہے نا، استغفار کرنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے. جو مجھ سے مانگیں ان پر عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جن میں آپ موجود ہو ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں. ترتیب یہ نہیں رکھی، حضور کے وجود کے باعث جو عذاب اٹھتا ہے اس کا ذکر پہلے کیا، اور اپنی بارگاہ میں استغفار کرنے والوں سے عذاب کے اٹھنے کا ذکر بعد میں کیا. یوں نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے استغفار کرتے، معافی مانگتے ہیں، ان سے عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جن میں آپ موجود ہوں ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں. جب دوسرے بات پہ لائیں بھی تو وہ ثانی ہو جاتا ہے، اولاً و ثانیاً، پہلے یوں اور پھر یوں. لیکن نہیں، یوں فرمایا محبوب آپ جہاں موجود ہوں عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جو مجھ سے معافی مانگے ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں. استغفار کو بعد میں رکھا، وجود مصطفیٰ کو پہلے رکھا. تو آقا علیہ السلام کے وجود کی برکت ہر عبادت سے بلند ہے، ہر عبادت سے بلند ہے، ہر عمل سے بلند ہے، استغفار سے بلند ہے، ذکر سے بلند ہے، سجود و رکوع سے بلند ہے. ہر عمل عبادت جس سے اللہ کی رحمت ملتی اور عذاب اٹھتا ہے، اس سے کہیں مقدم حضور کا وجود ہے. یہ بات سمجھ آئی نا؟ حضور کا وجود مقدم ہے، نماز سے بھی مقدم ہے. اس لیے تو حضرت ابی بن کعب تھے اور دیگر صحابی ان کو زید المعلّہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی کام کے لیے ضرورت پڑی، آپ نے بلایا، پوچھا آواز فوری کیوں نہیں دیا؟ اس کے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا تو میں فارغ ہوتے ہی حاضر ہو گیا ہوں. فرمایا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ اللہ اور اس کا رسول جب بلائے جواب دیا کرو. مطلب یہ ہے کہ حضور کے بلانے پر لبیک کہنا نماز سے بھی مقدم ہے. اس لیے نماز کے برتن میں حضور پر، حضور کی آل پر سلام، درود و سلام رکھا ہے.
جیسے برتن میں دودھ رکھتے ہیں نا آپ، تو برتن کی اہمیت ہے مگر دودھ سنبھالنے کے لیے برتن ہوتا ہے، تو نماز کے برتن میں حضور کے درود و سلام کا دودھ رکھا ہے، تو استغفار سے بھی مقدم ہو۔ اس لیے استغفار سے جو اللہ کی بخشش و رحمت ملتی ہے، آقا علیہ السلام کے وجود سے بخشش و رحمت اس بخشش و رحمت سے قوی تر ہے، قوی تر ہے۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ایسے میں نے کہہ دی، یہ میرا استنباط ہے، میرا تفسیر ہے، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا۔ یہ میں نے جو اتنی بڑی بات کی، اس کی تائید خود قرآن کرتا ہے۔ یہ جو میں نے موازنہ کیا نا، اس موازنے کا بھی بیان قرآن میں ہے۔ سورہ النصر پڑھیے، اس کی آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہے نا۔ اب آخری آیت پہ آ جائیے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان، اونچا پڑھیے، انہ کان توابا، انہ، فرمایا اللہ کی تسبیح کرو، اس کی حمد بیان کرو اور اس سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، تو جب معافی مانگو گے تو انہ کان توابا، اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا تواب ہے۔ اس آیت کو اب ذہن میں رکھ لیں ذرا، ایک سائیڈ پہ ایسے رکھ لیا۔ اب اس کے دوسری طرف ذہن کے سامنے ہی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس کو لکھ لیں ذہن کی تختی پر، دونوں کو سامنے رکھیں۔ ادھر فرمایا مجھ سے معافی مانگو، جو معافی مانگے گا، میری حمد و تسبیح کرے گا، عبادت کرے گا، تو میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ اب دوسری آیت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ ظلم کر کے اور یہاں آ کے معافی مانگ لو میرے محبوب کی بارگاہ میں، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا پائیں گے۔ جہاں صرف اللہ سے استغفار تھا، وہاں فرمایا بڑا بخشنے والا پائیں گے۔ جہاں حضور کی بارگاہ میں آ گئے، وہاں توابن کے ساتھ رحیمن لگا دیا، فرمایا صرف بخشنے والا نہیں، بے حساب رحمت کرنے والا بھی پائیں گے۔ جس نے اللہ سے معافی مانگی اس کے لیے صرف بخشنے والا، جو مصطفیٰ کے در پہ آ گیا اس کے لیے بخشنے والا بھی، رحم فرمانے والا بھی، اس کے لیے ڈبل کر دیا تواب الرحیمہ، اور جو صرف مجھ سے معافی مانگے اس کے لیے توابا۔ تو یہ فرق ایسے ہی رکھا ہے یا کوئی حقیقت میں فرق ہے؟ جی، جو عقیدہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور نسبت کے ساتھ رکھتے ہیں اس پر فخر کیا کریں، کوئی کمزوری نہیں ہے، بہت بہت طاقتور عقیدہ ہے اور سچا عقیدہ ہے، کانفیڈنس رکھا کریں اپنے اندر۔ سارا قرآن اسی عقیدے کی تائید میں، کل حدیث نبوی اس عقیدہ کی تائید میں ہے۔ آپ نے بات فرق سمجھ لیا؟ جو اللہ سے طلب کرے معافی اس کے لیے تواب ہے، جو حضور کی بارگاہ میں آ کے کرے اس کے لیے تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ سمجھ آ گیا نقطہ؟ اب انہی دو آیتوں میں ایک نقطہ اور ہے، اسلوب دیکھیے، اسلوب کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، معافی مانگی، حمد و تسبیح کی، عبادت کی، تو فرمایا انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اس میں بخشنے کا وعدہ نہیں کیا۔ جو مجھ سے معافی مانگے، ذرا لفظ سنیے اللہ پاک، فرمایا جو آ کے معافی مانگے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اب اس میں ہے کئی وعدہ، کوئی کمٹمنٹ، کوئی پرومس؟ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، کیا مانا ہے؟ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے، رد کر دے۔ تو استغفار کرنے والوں کے لیے فرمایا اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس میں کمٹمنٹ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والوں کے لیے سنیے کیا فرماتا ہے۔ فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے مانگے معافی، لوجد اللہ توابا رحیمہ، وہ لوگ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو وہ اللہ کو پا لیں گے، بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت فرمانے والا، پا لیں گے۔ وجد اللہ، پا لیں گے، یعنی میں ایسا کر کے رہوں گا اور تمہیں نظر آ جائے گا کہ بخش دیا، اور اس پر لام تاکید کے لیے لگا دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے محبوب کے در پہ آ جائے اور میں اس کو بخش نہ دوں، نہیں، بخشش بھی دوں گا، رحمت بھی دوں گا، وعدہ ہے۔ ادھر صرف اپنا بخشنے والا ہونا، یہ شان بیان کر دی ہے، کیا مطلب جو مستحق ہوگا اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی شان بیان کر دی۔ ادھر شان نہیں بیان کی، صرف ادھر وعدہ کر دیا، اور وعدہ بھی تاکیدی کہ ہو نہیں سکتا کہ بخشو نہ اور رحمت سے جھولیاں نہ بھر دوں۔
یہ فرق قرآن مجید نے بیان کر دیا نا. تو میں نے جو پہلے وضاحت کی تھی تو ایسے ہی کر دی تھی یا قرآن سے کی تھی کہ استغفار سے جو رحمت ملتی ہے وہ کم ہے، جو وجود مصطفیٰ سے کے ذریعے ملتی ہے وہ زیادہ. اس لیے رحمت للعالمین حضور کے وجود کو قرار دیا ہے. اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بس یہ نقطہ کر کے اس کے دو ایک تو پھر ہم ماڈرن ایسپیکٹ پہ آ جاتے تاکہ اتنا حصہ بھی مل جائے. یہاں غور کریں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. یہ جو کے لیے ہے یہ عربی میں، عربی لغت کے اور نحو کے اور علم الصرف کے اور علم النحو کے اور علم لغت کے ماہرین جانتے ہیں کہ یہ بات دو طریقے سے کہی جا سکتی ہے اور جائز ہے. رحمتاً بالعالمین بھی کہا جا سکتا تھا، رحمتاً للعالمین بھی کہا جا سکتا تھا. دونوں کا معنی یہی ہوتا، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. مگر رحمتاً بالعالمین نہیں فرمایا. کیا بالعالمین نہیں فرمایا بلکہ رحمتاً للعالمین فرمایا. اس میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھنے والا ہے. یہ عربی لغت کی یہ میرے پاس ہے، یہ مغنی اللبیب ہے، اور اس طرح اور بھی کتابیں ابن ہشام انصاری کی جو لغت کی بڑی بڑی علم لغت کی کتابیں ہیں، جو علم الصرف اور علم النحو جس سے قواعد نکلے ہیں. یہ قاعدے کی بات ہے، اور وہ یہ کہ جو با اگر لگ جائے رحمتاً بالعالمین فرماتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا، اور با اس لیے نہیں لگایا، اس کی بجگہ لام لگائی للعالمین. تو فرق کیا ہے؟ با اگر لگے تو یاد رکھنے کلمہ با، حرف با جو ہے یہ 12 مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. با اگر لگے تو مختلف معنی ہیں اس کے 12 ہیں. ان میں سے کوئی معنی یہاں استعمال نہیں ہوتا. جو معنی بن سکتا ہے وہ یہ 11واں معنی ہے، اور وہ معنی یہاں صادر آتا ہے کہ اگر با لگتا وما ارسلناک الا رحمتا بالعالمین اگر لگتا تو یہ تبعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعضیت. اس کا مطلب، اور یہ چیز ثابت کی بیان کی اسمعی نے، فارسی نے اور ابن مالک نے، قطبی نے، کوفیوں نے، نحو اور لغت کے اور صرف کے جو ائمہ ہیں سارے، ان ساروں نے بیان کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر با لگے کہاں تو اس کا مطلب ساروں کے لیے کل پر اطلاق نہیں ہوتا، کل میں سے بعض پر اطلاق ہوتا ہے. بعض کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ چیز اور بعض اس میں سے محروم رہ جاتے ہیں، خارج رہ جاتے ہیں. اگر با لگتا تو کلیت نہ ہوتا اس سے ثابت، بعض ہوتے. فرمایا جیسے عینن یشرب بہا عباد اللہ، یہ وہ چشمہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اس میں سے پئیں گے، یا اس میں سے کچھ پئیں گے بہا عباد اللہ کے. اسی طرح قرآن مجید نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کے دوران اپنے سروں کا مسح کرو. سروں کا، چونکہ لفظ با لگ گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بے لگ گیا نا، تو اب با لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سارے سر پر مسح کرنا فرض نہیں ہے. اس کے تھوڑے حصے پر اگر کر لیا تو وہ اس سے بھی حکم پورا ہو گیا، کافی ہے. کیونکہ با لگ جائے تو بعض سے بات ثابت ہو، پوری ہو جاتی، بعض پر صادر آتا، چند ایک پر. اب اگر وما ارسلناک الا رحمتا بالعالمین فرماتے اللہ پاک تو اس کا مطلب ہوتا کہ سارے جہانوں میں سے بعضوں کے لیے رحمت ہیں اور بعضوں کے لیے نہیں. جو مستحق ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، جو مستحق نہیں ان کے لیے رحمت نہیں. ڈیزرونگز کے لیے آپ کی مرسی ہے اور جو ڈیزرونگ نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے. تو کچھ اس میں سے آؤسٹ ہو جاتے، ایکسکلوڈ ہو جاتے، ڈپرائیو ہو جاتے. کچھ کے لیے آقا علیہ السلام کی رحمت ہوتی. با نہیں لگایا. لام کا مطلب کیا ہے؟ لام کا جو حرف ہے یہ 22 معنی کے لیے آتا ہے، 22 کے لیے. یہاں جو معنی یہاں پورے ہوتے ہیں وہ 3 ہیں، مگر 3 میں بھی بیسیکلی 2 ہیں. ایک استحقاق کے لیے آتا ہے، استحقاق کے لیے، اور ایک تملیک یا شبہ تملیک کے لیے. تملیک مالک بنانا، استحقاق مستحق ہونا، لام. اب فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، با نہ لگا کر، بالعالمین نہ کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ آپ سارے جہانوں کے ہر فرد کے لیے رحمت ہے، ہر شے کے لیے رحمت ہے، ہر ذرے کے لیے رحمت ہے، ہر جنس کے لیے رحمت ہے، ہر نوع کے لیے رحمت ہے، ہر قسم کے لیے رحمت ہے.
آقا علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، ہواؤں کے لیے رحمت، خلا کے لیے رحمت، چاند سورج ستاروں کے لیے رحمت، ہر ذی شعور اور غیر ذی شعور کے لیے رحمت، مومنوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ یہ للعالمین کا مطلب ہے۔ کوئی کائنات کی کوئی شے حضور کی رحمت سے خارج ہی نہیں ہے۔ اور اب لام کا مطلب کیا ہے؟ لام ہے استحقاق کے لیے، جیسے قرآن مجید نے کہا ویل للمطففین، یا فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ایسا کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، ایسا کفر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، شرمساری ہے، تباہی ہے، ایسا کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے، یعنی وہ اس عمل کے بعد دوزخ کے مستحق ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو لام استحقاق کے لیے، مطلب یہ کہ میرے محبوب آپ آئے، یہ بات بڑی اہم ہے، آپ آئے، بھلے کوئی میری رحمت کا مستحق تھا یا نہ تھا، آپ نے ہر ایک کو مستحق بنا دیا۔ اگر میں فرما دیتا، اللہ پاک اگر میں فرما دیتا رحمتم بالعالمین، تو آپ کا کمال نہ رہتا، پھر مانا ہوتا جو میری رحمت کا مستحق ہے اس کے لیے آپ رحمت ہیں، جو مستحق نہیں اس کے لیے رحمت نہیں، پھر رحمت اس کو استحقاق کی وجہ سے ملتی، آپ کی وجہ سے نہیں۔ اب رحمتاً للعالمین کا مطلب ہے میرے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں تقسیم کرتا، جو مستحق ہوتا اس کو رحمت ملتی، جو مستحق نہ ہوتا اسے رحمت نہ دیتا۔ محبوب آپ آ گئے، اب استحقاق اور عدم استحقاق کا فرق مٹ گیا، کوئی مستحق ہے وہ بھی آپ کی رحمت کے پل رہا ہے، جو مستحق نہیں وہ بھی آپ کی رحمت پہ پل رہا ہے۔ آپ نے ہر ایک کو اس کے استحقاق کے بغیر ہر ایک کو مستحق بنا دیا۔